चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा, कुर्रतुलैन हैदर। कोहरा बारादरी के गिर्द मंडलाने लगा। फिली ने कहा, कम से कम कर्नल दो बुआ तो नहीं, वरना आप फ्रेंच ही सीख जाती। इस पर यह खूब हंसी। ये साल में एक दो बार ही हंसती हैं, लेकिन शुक्र है भूत प्रीत आज सेब के फेर में ज़्यादा नहीं पड़ी। कान बजने के मसले पर लैला ने अड्डा जारी रखा। सुनो, टॉम साहब कहता था, इंसान की खोपड़ी के अंदर 5 जहन हैं, जिनमें से वो उमूमन सिर्फ एक इस्तेमाल करता है। यार, आदमी के एक ही दिमाग ने आफत मचा रखी है, तुम 5 ले आई। और टॉम साहब ने कहा कि हर इंसान का एक चौथा डायमेंशन भी होता है। उसका रिश्ता आदमी से समंदर और सहरा जैसा है, और उसकी लहरें इंसान पर आती जाती रहती हैं। इन लहरों में माजी और मुस्तकबिल दोनों मौजूद हैं। कभी कभी इनका कोई पैगाम इंसान को अंदर ही अंदर सुनाई दे जाता है, और ये चौथा डायमेंशन आदमी की सारी उम्र की टाइम बॉडी है। ज़रूर होगी, गोल करो। और ये टॉम साहब कौन बुजुर्गवार हैं? पिंकी ने कान खड़े किए। मशहूर मुसव्वर और होने वाले मशहूर मुफक्कर। और वाक़या ये है कि वो भी कैलिफोर्निया के पहाड़ों से उतरा था। लारेब फ़न गुफ्तगू यूपी के उर्दू वालों ही की ख़ास काटेज इंडस्ट्री है, मगर बंगाली कम तकरीरिये नहीं। अभी से डट कर मुकाबला किए चाहिए, वरना ब्याह के बाद ये बोला करेंगी और हम सुना करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खंकार कर ज़रा सा ललकारे। सुनो भाई लैला, अभी कोई कतई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ये मामला अभी इर्तिका की भूल भुलैया में पड़ा है। आहा, लाजवाब कर दिया। भूल भुलैया? सोच की अंडरग्राउंड ट्रेन पर सवार वो छन भरा इमाम बाड़ा आसफ़ी पर रुकी। आगे निकली सलातीन दक्कन के गमनाक उजाड़ लर्जा खेज जुनूबी किला। पेचदार तारीक सुरंगें, तेज़ रफ्तार मशल बरदार राहबरों की सदाए बाज़गश्त। एको एको लिटिल सराय को, हाउ डू यू डू? हेलो हेलो लिटिल सराय को, कम डांस विद मी। हेलो हेलो। जी भर आया, छंगलिया से आंख का गोशा खुश्क किया। पुअर डियर सफ़िया खाला। अंधेरी सुरंग के बाहर अचानक तेज़ धूप। कला दौलताबाद की खंदक के सब्ज़ पानी पर फैली सब्ज़ काई, आबी पौधे, हयात अव्वलीन के नकूश, और ऊपर जाती शकिस्ता कदीम सीढ़ियाँ, ठंडे सायादार दरख्तों के नीचे बराजमा नवादर फरोश दौलतमंद गोरे याहों को बेचते वज़नी मोटे टेढ़े मेढ़े अरबी फ़ारसी ठप्पों वाले शाहान कोहन के चमकीले इंग्लिश हरूफ वाले गोल सेंटोल ईस्ट इंडिया कंपनी के गोया शहर ईमान से अहदे डार्वन तलक के सिक्के, जो हलवाहों को खेतों की मट्टी में मिला किए। जैसे सुना है जुम्मा धोबी रेड रोज़ में हल चलाता था, तो ट्रेन एक खामखा की ब्रांच लाइन पर चल पड़ी, वापस आई। राइट पिंकी, शायद तुम ठीक कहते हो। मिर्ज़ा ने बाँछें खिलाई। कर दिया कायल। शाबाश। चेहरे पर बुकरातियत तारी करके दोबारा खनखारे। देखो लैला बेगम, ऐसा है कि दूसरा सिगरेट सुलगाया कि खाला की ये आवाज़ उनकी ताइकी के अंधे कुएं की गूंज है, जो महज उन्हें सुनाई देती है, जैसे सीप में समंदर की घुनघुनाहट। अंधा कुआं? लैला अव्वलीन इंसान तो बोलना ही नहीं जानता था। फ़र्ज़ करो हमारा इर्तिका उस स्टेज पर पहुंच जाए जब हमारे अंदरूनी ख़यालात भी दूसरों को सुनाई देने लगें, हमारे तसव्वुरात सिनेमा स्क्रीन की तरह नज़र आएं। इर्तिका की अगली मंजिलों के लिए अभी लाखों बरस बाकी हैं। हाँ पिंकी, वो रेड रोज़ वाला अंधा कुआं मैंने आते ही मट्टी से पूरा हटवा दिया था। वहाँ भंग उग आई थी, वो उखड़वा फेंकी। सुना है पहले वहाँ पर हिप्पी जमा हुआ करते थे। पिंकी ने सफ़िया को आवाज़ दी, छोटी खाला, सर्दी हो गई है, अब अंदर आ जाइए। फिर लैला को मुखातिब किया,
بات محض یہ ہے کہ جب یہ کسی وجہ سے بہت زیادہ مضطرب یا فکر مند ہوتی ہیں، ان کے دبے ہوئے خوف کان کی انبار مل خرابی کی وجہ سے آواز بن جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ تمہاری زمین پر اپنے کنڈر گارڈن کی تعمیر کے سلسلے میں بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ وسوسے پھر سنائی دیے، منع کر رہے ہیں۔ اب وہ اس فکرے کو مندر مسجد کے جھگڑے سے جوڑ رہی ہیں۔ ابھی کہہ رہی تھیں یہ زمین ہی نحوست زدہ ہے۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، پنکی یہ وہم تو میرے دل میں بھی پڑ گیا ہے۔ ڈیڈی نے شاید ان غریب مراسیوں کی حق تلفی کی۔ مقدمہ لڑتے لڑتے وہ بیچارے پیسے کو محتاج ہو گئے اور ہم اب اس جھونپڑی کو اجاڑنے والے ہیں۔ پنکی نے سگریٹ کا طویل کش لیا۔ لیلا یہ وہم نہیں، یہ تمہارے ضمیر کی آواز ہے۔ کیا تم اس آواز کو سننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم روز ہاؤس کی جگہ ان جھونپڑی والوں کے لیے سستے کوارٹر بنوا دو گی؟ صفیہ واپس آتی دکھلائی پڑیں۔ جہاں تک خالہ کے اوہام کا تعلق ہے، اگر ایک فوراً چپ ہو گئے کیونکہ وہ حوض کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ کیا؟ لیلا نے چپکے سے پوچھا۔ ایک عدد چھوٹے خالو۔ صفیہ کے کان بہت تیز تھے، زور سے ڈانٹا، بکو مت، اور کوٹھی کی طرف چلی گئیں۔ گھومنے جائیں، سیر و سیاحت۔ کنجوس ہیں اور ہوائی سفر سے ڈرتی ہیں۔ آج تک ملک سے باہر نہیں گئیں سوائے کراچی۔ گرم چادر لپیٹے خوش قدم بوا نمودار ہوئیں۔ بھیا خاصا چنوائیں؟ ہاں بوا، کیا کیا پکوایا ہے؟ لیلا بٹیا کے لیے خاص 3 قسم کی مچھلی، کھنڈلے اور سالن اور کباب۔ دھند میں ٹارچ چمکی، بجری پر قدموں کی چاپ۔ آہا معراج صاحب، پنکی کرسی سے اٹھے، آداب۔ جیتے رہیے، سر سے مفلر لپیٹے معراج صاحب اندر آئے۔ ابھی سے ٹھنڈ پڑنے لگی۔ دسمبر آ گیا معراج صاحب، لیلا نے سلام کیا۔ مس سروش، آپ بنگال سے کل آئی ہیں؟ جیتی رہیے، ہمارے زمانے میں یہاں ایک بھولے سے شاعر ہوا کرتے تھے، سلام مچھلی شہری۔ وہی جن کے لیے مجاز نے کہا تھا کہ شاعروں کے ایٹم بم ہیں، وہ ہیروشیما پر گرا تھا، آپ ہما شمع پر گرتے ہیں۔ معراج احمد نے قہقہہ لگایا۔ آپ کو کیسے یاد رہا؟ ہم لڑکپن میں وکی ماموں کے ساتھ ادبی محفلوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک نظم کی پہلی لائن تھی۔ آپ بنگال سے کل آئی ہیں؟ بی بی، ہمیں آپ کے چچا میاں کی وفات کے متعلق معلوم ہوا۔ افسوس، ہیروشیما کا ایک ہی فال آؤٹ تھا، ختم ہو گیا۔ ہمارے قومی المیوں کے فال آؤٹ بے شمار ہیں، نہ جانے کب تلک جاری رہیں گے۔ اتفاق سے اچھے موقع پر امریکہ سے آئے معراج صاحب، آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ پیپل والا مندر کوٹھی کے احاطے میں شامل تھا۔ ارے بوا، بس کم از کم 7 قسم کی مچھلی تو ہوتی۔ بالکل، درخت کی کوہ میں ایک مہادیو جی رکھے ہوئے تھے۔ منشی بھنور جی شنکر سوختہ نے اس کے گرد ایک چبوترا بنا لیا تھا، اس پر بیٹھ کر بیاں دہاں کرتے تھے۔ ہم نے برسوں یہ منظر دیکھا۔ جنت مکانی کی زندگی میں 7 قسم کی بھی پکتی تھی۔ وہ کون صاحب تھے؟ لیلا نے چپکے سے دریافت کیا۔ نانا میاں، اپنے وقت کے نامور ترین گوز میں۔ جی معراج صاحب، آپ یہی بیان دیجئے۔ پبلک کا اس وقت جو موڈ ہے، ہمارا بیان مانا جائے گا۔ پنکی میاں، آج برسوں کے بعد ہمارے اندر خوابیدہ پریس رپورٹر جاگ اٹھا۔ ہم صبح سویرے ہی آپ کی سائٹ پر پہنچے، وہاں ایک عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بات معمولی ہے مگر بے حد علامتی۔ سنیے، ہم لوگوں نے ایک ریڈ روز پارٹی بنائی تھی، اس کے ٹکٹ پر قمبر علی الیکشن لڑے۔ درانٹی کے اندر گلاب اور ہتھوڑا ہمارا نشان تھا، ہم ہی نے اس کا بلاک بنوایا۔ پیتل کے 2 سائن بورڈ برآمدے میں رکھے تھے، یہ لوگو تینوں رسالوں کے سرورق پر بھی چھپتا تھا۔ برسوں بعد جب جمعہ دھوبی کو ہل چلاتے ہوئے وہ دونوں اٹیں ملیں، انہوں نے مٹی سے نکال کر مسجد کی دیوار سے لٹکا دیں۔
آج یہ بات ہمیں وہیں معلوم ہوئی۔ اب جناب والا مندر والوں نے ایک تختی پر سے ہتھوڑے اور گلاب کھرچ کر درانتی کو شول بنا دیا ہے۔ دوسری پر سے مسجد کمیٹی والوں نے ہتھوڑا مٹا کر درانتی کو ہلال اور گلاب کو ہشت پہلو ستارے کی شکل دے دی ہے۔ دونوں بورڈ آمنے سامنے نصب کر دیے گئے ہیں۔ ہم پھر یہی کہیں گے کہ یہ معاملہ اسی ترشول اور اسلامی سمبل کے چکر میں جوالا مکھی بن سکتا ہے۔ خوش قدم بوا واپس گئیں۔ گواہی کی بات پر لیلا پھر سوچ میں پڑی۔ کسے معلوم ان تینوں کی ہان کتنی اذیت سے نکلی۔ کمبر بیلا چاندنی بے ساختہ منہ سے نکلا۔ کوئی گواہ نہیں۔ مسجد بھی نجی تھی۔ معراج احمد نے کہا، گواہی؟ گرم ڈریسنگ گاؤن اور کنٹوپ پہنے وکی میاں سامنے کھڑے تھے۔ ہم شیخ زادوں کے متعلق گواہی دینے آئے ہیں۔ ماً دو رندی کے اس پار پولیس لائنز میں شام کا بگل بجا۔ ایڑی پر گھوم کر اس کی بے حد مدھم آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ غور سے سنو۔ لا 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 ڈیڈا۔ برطانوی پاکستان شناسوں نے قدیم رومن نوٹیشن کھود نکالے اور رومن ساز اور ان کے نغمے کمپوز کیے ہیں۔ ہم نے سنے اور ان میں سے چند سیکنڈ کی ایک دھن اور یہ نوٹ پہچانے تو ہم نے سوچا یہ رومن امپائر کی چھاؤنیوں میں بگل پر بجائی جاتی ہوگی اور رومن برطانیہ میں۔ شام کے ساؤنڈ اسکیپ میں وہ چاروں اپنی اپنی جگہ تنہا اور خاموش کوہرے کو دیکھا کیے جو بے آواز سروں کی طرح متحرک تھا۔ پھر وکی میاں نے کہا، یہ سب ابتدا سے کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ آدمی کوئی ہمارا۔ پچھلے 10,000 سال میں، معراج احمد نے کہا، کبھی کبھی بات بدل بھی تو گئی ہے۔ لیکن مستند گواہ بھی ڈھونڈنے سے مل سکتے ہیں، پنکی نے کہا۔ وکی چونکے۔ رومن ٹرمپٹ اور بین پائپ اور بربط اور بطخوں اور بھیڑیوں کی ہڈیوں سے بنی وائکنگ بانسریاں۔ ہڈیوں کی بانسریاں؟ وہ متواتر بج رہی ہیں جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور مرا، معراج احمد نے کہا۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ کسی نے کتب خانے کا دریچہ اندر سے بند کر دیا۔ ماموں میاں، کچھ معلوم ہوا؟ پنکی کی آواز دھندلکے میں ملفوف تھی۔ ہاں، مگر مکمل طور پر نہیں۔ نامعلوم کتنی تکلیف میں تھے جب وہ مچھی بھون سے نکالے گئے۔ میری چچی اور کزن، ان کے آخری خیالات، آخری الفاظ کیا تھے جب وہ مارے گئے؟ لیلا نے کہا۔ لیکن بی بی، معراج احمد بولے، ہم خوش ہیں کہ آپ کے ہاں درانتی اور ہتھوڑے کی سرکار نے کم از کم ایک قسم کی مارا ماری تو ختم کروا دی۔ جی ہاں، لیکن اب ایتھنک GLF نے دارجلنگ میں، معاف کرنا، ہم بہت عرصے بعد واپس آئے ہیں۔ گورکھا لبریشن فرنٹ اور نکسل باڑی والوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا کاروبار تو نوکشل باڑی ہی میں پھیلا ہوا ہے اور وارس کے ورکرز CITU میں شامل ہیں۔ اور بی بی، یہ CITU کیا ہے؟ وہ چاروں باتیں کرتے بارادری سے نکل کر مکان کی سمت بڑھے۔ انشاءاللہ میں میسور اور دارجلنگ جا رہی ہوں۔ کلکتے سے آپ کے لیے کیا بھجواؤں؟ لیلا نے کھانے کی میز پر نہایت اخلاق کے ساتھ صفیہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شکریہ۔ ارے چھوٹی خالہ، بنگالی ساڑی بھی نہیں، ہمارے لیے تو کسی آتے جاتے کے ہاتھ بھجوا دینا، شہلا نے کہا۔ اچھا تو ڈھکئی؟ لیلا نے پھر دریافت کیا۔ ڈھکئی؟ میں تو اتنی باریک جھنک تارا ساڑیاں نہیں پہنتی۔ تھینک یو، زرینہ سلطان نیچی آواز میں پنکی سے پوچھ رہی تھیں۔ معراج صاحب بار بار احاطہ ستارہ بیگم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ امی، امریکہ میں ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا ہے، وہاں علاج کروانے کے بجائے چپکے سے گھر لوٹ آئے۔ ابھی بتلا رہے تھے کہ ان کے لڑکے پکڑ کر واپس لے جانے کے لیے عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ طویل میز کے سرے پر وکی میاں معراج میاں سے مخاطب تھے۔ بھائی، ہم نے تو اپنا کتبہ بھی لکھ لیا ہے،
یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد ٹیپو سلطان بار۔ ٹالی گنج کلب کلکتہ کے فرنگی قطر کے چہرے مہرے چال ڈھال سے خالص پکا تھے۔ عقبہ میں برآمدے میں کھڑے نیو ایئرز ایو کی تیاریاں ملاحظہ کر رہے تھے۔ راج کی باقیات و صالحات میں سے تھے، جس دور کی جھلک ان کی موجودگی کی وجہ سے کہ ایک خوشگوار اداس رومان انگریز برطانوی فلم ریل کی طرح آنکھوں میں پھر جاتی تھی۔ وہ ایک فرد کے بجائے ایک کیفیت سی معلوم ہوتے تھے۔ منفرد برٹش سینس آف ہیومر کی بدولت انہوں نے سگے عزیز کا نام وکٹوریہ میموریل رکھ چھوڑا تھا، بیرک کا بندوق جو جبل طارق کے مانند جلوہ میں استادہ تھا۔ کلب کا پیویلین جگمگا رہا تھا۔ کم فلیٹلی مائی ہوکا بدر for the sound of the tom-tom is heard from afar. Banula, the Brahmins are nigh, and the depths of the jungle re-echo their cry. Stonji, Paumanji, smite the guitar. Join in the chorus, my hookah badar. انداز سے سکتر صاحب براندے میں کھڑے تھے، اس طرح شاید کوتی بچا کچا رومن نئے مسیحی برطانیہ کی کسی باقی ماندہ رومن عمارت کے ستون سے ٹکا غروب آفتاب کا نظارہ کرتا ہوگا، یا بنی امیہ کا کوئی مور تازہ بتازہ کیتھولک غرناطہ میں کسی محراب کے پیچھے ڈوبتے ہلال کو دیکھتا ہوگا، کیا معلوم۔ بھارت ورش میں گنتی کے چند ولایت نژاد ابھی موجود ہیں کہ ہر سال کرسمس پر ملک کے انگلش اخبارات میں وہ بڑے دن یاد کرتے ہیں جو انہوں نے دور افتادہ اضلاع میں اپنے والدین کی وسیع کوٹھیوں میں منائے، جب ہالینڈ اینڈرسن کلکتہ مرے کمپنی اور آرمی اینڈ نیوی اسٹور سے منگوائے ہوئے کریٹ اتار کر براندے میں رکھے جاتے تھے۔ وہ ٹم پر بیٹھ کر چرچ جاتے اور ان کی خوش مزاج دادی خفیہ خاندانی نسخے سے وائن بنا کر مہمانوں کو پیش کرتی تھیں۔ امپیریل تہذیبوں کے پسماندگان کے لیے وقت صبر آزما ہے۔ ان قدیم خواتین و حضرات کو مغربی فلم ساز راج کے متعلق پکچر بنانے کے لیے بطور صلاح کار ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور مشہور ہندوستانی اداکار نہایت فخر کے ساتھ خانسامہ، بیرے، آیا کلرک اور مضحکہ خیز نیٹو کرداروں کے رول ان فلموں میں ادا کرتے ہیں۔ جس طور پر بنگال کلب میں اب تک اگتھا کرسٹی کے ناولوں کی سرخ چمڑے سے جلد بنی جاتی ہے، ٹالی گنج کلب میں بھی کولونیل ماحول برقرار ہے۔ کہتے ہیں برطانیہ صرف دو حریفوں سے لرزا، اس طرف پرشا یعنی جرمنی، ادھر حیدر علی اور ٹیپو، ان باپ بیٹے کے تدبر اور دلیری سے مرعوب، معترف اور خائف۔ ٹیپو ان کا باغی نہیں تھا، بے پناہ ذہین، طاقتور اور جرری ہمسر دشمن تھا۔ چنانچہ ویلز کے کمسن شہزادوں کے ساتھ بڑی پدرانہ شفقت سے پیش آیا۔ 58 برس بعد دلی اور لکھنؤ کے پشتینی پنشن یافتہ فرضی حکمرانوں کے لیے ان کا رویہ بدل گیا۔ مغل شہزادوں کو بغاوت کے جرم میں قتل کیا، جو زندہ بچے انہیں ذلیل و خوار نااہلوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ کورس میں گاؤ، اے حقہ بردار، heed not the blast of the deadly monsoon, nor the blue Brahmaputra that gleams in the moon. Stick to thy music, and oh, let the sound be heard with distinctness a mile or two around. Set G, boy, sweep the guitar. Join in the chorus, my hookah brother. Art thou a Buddhist, or dost thou indeed put faith in the mighty Mohammedan creed? Art thou a kindly Parsi? Not that it matters an atom to me. Courtesy, Baumanji, twang the guitar. Join in the chorus, my hookah badar.
آزادی کے بعد بنگال کی 2 مرتبہ اکھاڑ پچھاڑ کے باوجود جو آوازیں ہنری لیہ کو گزشتہ صدی میں گھنے جنگلوں سے بلند ہوتی سنائی دی تھیں، وہ ہیں کہ اب بھی آئے چلے جا رہی ہیں۔ عالیشان اور منور مسجد ٹیپو سلطان کے سامنے سے گزرتے ہوئے طاہر علی سروش فیل فروش کے ڈرائیور عبدالمجید نے کلب کے باہر کار روکی۔ شیخ صاحب برآمد ہوئے۔ ان کے گنجے سر کے گرد آویزاں سفید بالوں کی جھالر ہوا کے جھونکے میں یوں اڑی کہ وہ ایک اسطوری مخلوق نظر آئے، یا غضبناک مریخ۔ ایک ٹیلی گرام طیش اور پریشانی کے باعث ان کی انگلیوں میں لرزاں تھا۔ ٹیپو سلطان بار کی طرف مڑے۔ ستار بیرا راستے میں ملا۔ ارشد میاں جیسے ہی آئیں ادھر بھیج دینا۔ بار میں جا کر ایک سٹول پر بیٹھ گئے۔ وکٹوریہ میموریل ٹہلتا ہوا اندر آیا، چکر لگا کر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ایک اور جینٹل مین داخل ہوئے۔ آداب عرض بھائی جان۔ شیخ صاحب نے تارا ان کو پکڑایا۔ کھلرائے شبروتو چکرورتی تورن گھوش اور یہ خاکسار سب کے گودام اور بنگلے نظر آتش، جنگلوں میں مورچے۔ بھائی جان، آپ کو بھی اسی علاقے میں اپنا کام پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں کون سا خطہ محفوظ ہے؟ بہرحال لیلا اپنے منگیتر کی پارٹنرشپ میں نئی پروجیکٹ میسور میں شروع کر رہی ہے۔ خاتون پی۔ آہا، سندل کے جنگل، افسانوی کاروبار۔ شیخ صاحب تیوری پر بل ڈالے بیٹھے رہے، قدرے سکوت کے بعد گویا ہوئے۔ سنو ارشد میاں۔ ہاتھی کی آنکھ سے ایک منا سا آنسو ٹپکا۔ میرا چھوٹا بھائی مظہر علی اپنی مکمل بربادی کے بعد جا بجا دھکے کھاتا پھرا۔ 3 ملک بن گئے، ایک پرانا 2 نئے، پھر بھی لوگوں کو چین نہ آیا، قرار نہیں، سکون نہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، زمین گھوم گئی۔ مظہر علی نے سلہٹ میں خریدی، وہ اس کے پاؤں تلے سے نکلی۔ 2 عرض میں میری کل گئی، جدی جو لکھنؤ میں ملی اس میں فطور پڑ گیا۔ وکٹوریہ میموریل پھر اندر آیا۔ محض وکٹوریہ میموریل کو استقامت حاصل ہے۔ ہیلو وک، موصوف نے دم ہلائی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنے آبائی گاؤں ہی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بھائی جان، لیلا کس وقت آئیں گی؟ آتی ہوگی، نیو مارکیٹ گئی ہیں۔ سنو ارشد میاں، ہمارے بزرگ شیخ زادے تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ مفتوح تھے۔ شاہان عود کی دھوم مچی ہوئی ہے کیونکہ فاتح تھے۔ کیا وہ شیوخ ہانگ کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ لکھنؤ کے اکبری دروازے پر تلوار نہیں لٹکائے رکھتے تھے کہ کوئی فیل نشیں ان کے سامنے سے بغیر سر جھکائے نہ نکل سکے؟ کیا وہ کانگڑو تھے؟ اجی صاحب، مدرسہ فرنگی محل ان کے دور میں قائم ہوا، مچھی بھون اور پنج محلہ انہوں نے بنوایا، اور جانے کیا کیا ہوا ہوگا، مگر تاریخ فاتح لکھواتا ہے۔ جی بھائی جان۔ لیکن ارشد حسین، تم کو معلوم ہے زمین کا اصل مول کیا ہے؟ بھاؤ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ لوگ باغ کروڑوں میں بات کرتے ہیں۔ جی نہیں، لیلا ابھی لکھنؤ کے بھانڈوں سے معلوم کر کے آئی ہیں، زمین کی قیمت ہے محض 1 شیشی عطر گل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آنسو اور گرا۔ بھائی جان، سنا ہے راوڑی بنگالیوں کو بگاں سے بے دخل کر رہے ہیں، سرمایہ دار کو، نیتا کو، بادشاہ کو، سب ہمیشہ سے ایک دوسرے کو بے دخل کرتے آئے ہیں۔ ارشد میاں، جب نواب برہان الملک نے مچھی بھون پر حملہ کیا، شیخ زادے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے لڑکے چیچک میں مبتلا ہیں، قلعہ خالی کرنے کے لیے چند روز کی مہلت دیجیے۔ نہیں صاحب، اسی وقت تہس نہس کر ڈالا مچھی بھون۔ مغل فوج نے لوٹ مار مچائی۔ پورے 120 برس بعد اہل فرنگ نے اسی طرح واجد علی شاہ سے لکھنؤ خالی کروایا۔
ہم نے لیلا سے کہا مظہر علی تو گئے، ان کی قسمت میں نہ تھا کہ فریدہ فرحانہ کو دلہنیں بنا دیکھتے۔ عشق بہت تیزی سے رواں ہوئے، ہم بھی جانے کس لمحے اٹھ کر چلتے بنے۔ تم اب چچا کے سوگ سے نکلو اور اپنا جہیز بناؤ تاکہ ہم تمہیں اپنے سامنے ڈولی میں بٹھا سکیں۔ چنانچہ لیلا پرسوں بریج گئی تھیں۔ شاہی امام باڑے میں ایک عجیب دل سوز منظر دیکھا۔ بادشاہ کی تربت کے سامنے ایک سینی میں سکے پڑے ہوئے تھے۔ ایک غریب برقع پوش منت ماننے میں مصروف تھی۔ لو صاحب جان عالم بھی پیر بن گئے۔ بھائی جان، کہتے ہیں واجد علی شاہ نے ساری عمر فجر کی نماز قضا نہیں کی، ان کو انگریزوں نے بہت بدنام کیا ہے۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ تاریخ فاتح لکھواتا ہے، اور کیا پتہ وہ مرحوم پہنچے ہوئے بزرگ رہے ہوں۔ یہ روحانی معاملات ہیں۔ بے شک بے شک، تمہاری متعلقہ بیوی رومیلا کا بھی تو یہی کہنا تھا کہ تم اس کی چترکار آتما نہیں پہچان پائے، اور وہ تمہاری لیدر بزنس کی اسپرٹ نہ سمجھ سکی۔ یہ سب روحانی معاملات ہیں۔ اچھا، لیلا بتلا رہی تھی کہ تم پھر سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ ہیلو، ایک اور جینٹلمین آن کر اسٹول پر بیٹھے۔ چکرورتی، یہ میری بیوی کے کزن ہیں، مسٹر ارشد حسین، کانپور کے لیدر کنگ۔ ارے کہاں بھائی، ہم شمسی برادری سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ او ہو، ہیلو، یہ تمہارا شالہ ہے۔ چکروتی نے باچھیں کھلائیں۔ بیگم طاہر الپائے گوری کی رہنے والی تھیں۔ ارشد حسین کو ہم وطن بنگالی سمجھ کر چکروتی نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور فوراً بنگلہ میں گفتگو شروع کر دی۔ یہ محض آدھے بنگالی ہیں، طاہر علی نے وضاحت کی۔ بنگلہ نہیں بول سکتے، ان کا فادر اینڈ صوبہ بہار ہے۔ صاحب، ستار بیرے نے حاضر ہو کر چکروتی کو مخاطب کیا۔ لیڈی گھوش تشریف لے آئیں، آپ کو سلام بولا ہے۔ جاؤ چکروتی، تم لیڈی گھوش کے ساتھ برج کھیل کر اپنا غم غلط کرو، طاہر علی نے کہا۔ وہ صاحب ارشد حسین سے معذرت طلب کر کے اٹھ گئے۔ طاہر علی نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ لیڈی گھوش راج کی باقیات و صالحات میں سے ہیں۔ 80 کے اوپر نکل گئیں، مگر پابندی سے تاش کھیلنے کلب آتی ہیں، اور زمین چکروتی کے پاؤں تلے سے دوبارہ نکل گئی۔ اس کے والدین سن 47 میں ڈھاکہ سے یہاں آئے تھے۔ اس نے وارز میں کاروبار جمایا تو وہ سب کل پرسوں برباد ہوا۔ یہ ٹالی گنج کلب جہاں تم بیٹھے ہو، 4.5 مربع میل کا علاقہ ویلز کے شہزادے نے ٹیپو کے لڑکوں کو دیا تھا۔ ارے اتنی بڑی سلطنت خدا داد ان کے باپ سے چھینی تو یہ اتنی سی زمین بھی ان یتیم بے آسرا بچوں کو نہ دیتے۔ میاں، ابھی ایک روز ہم ایک رکشہ پر بیٹھے، معلوم ہوا رکشہ والا پیر میسور کی اولاد میں سے ہے۔ کیا وہ ایک پائلٹ نہیں بن سکتا تھا؟ کیا چیز مانے تھی؟ افلاس۔ افلاس بوجہ اسراف۔ کیا غریبوں کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر لیتی؟ اہل ہنود کو دیکھو۔ سنو ارشد حسین، راجہ رام موہن رائے اور ٹیپو سلطان ہم عصر تھے، اور دونوں نئے ہندوستان کے پیغام پر۔ ٹالی گنج میں میٹرو اسٹیشن تعمیر ہوا۔ رام موہن رائے کے نام لیواؤں نے کلکتے کی زمین کے نیچے ریل چلا دی۔ ٹیپو کی اولاد اسی زمین پر رکشہ کھینچ رہی ہے، 250 سال کلکتے جیسے علمی مرکز میں رہنے کے بعد۔ طاہر علی نے رومال نکال کر آنکھیں خشک کیں۔ ارشد حسین نے گھڑی دیکھی۔ اچھا تو بھائی جان، اب ہم، یا وحشت، ابھی سے کہاں چلے شاہ صاحب؟ قبلہ ہمیں کلکتہ آئے 4 روز ہوا، اور 10 اخبار میں 2 ہی اسٹوری پڑھا۔ ہر جگہ محض 2 تذکرہ ہے، گورکھا گردی اور ان کے شامل آور اور انور، بلا کشاں بلاد کلکتہ۔ اول الذکر تباہ کن، مؤخر الذکر عبرتناک۔ شیخ نے سر ہلایا۔ سنتے ہیں ان دونوں صاحبزادگان فاقہ کش کی رکشہ کشی محض ایک رکت آمیز افسانہ ہے۔
فریق ثانی کے خلاف پبلک کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے، کیونکہ ٹرسٹ کے درگوں معاملات ایک بار پھر پردیس میں آ گئے ہیں۔ سنا ہے آل ٹیپو کی دولت مند شاخ کے مطابق یہ مفلس کنبہ بے ضابطہ و غیر مصدقہ آئلی روابط کی وجہ سے قانوناً حق وراثت نہیں رکھتا۔ مکنا ہاتھی نے کان پھڑپھڑا کر 3 لنگڑی چیونٹیاں سونڈ سے جھاڑ دیں۔ 3 عدد بدحال نفر سر جھکائے لکھنؤ کی عدالت عالیہ سے باہر نکل گئے۔ کبوترے چہرے والے فرس سوار نے اپنی رو پہلی ایال جھٹک کر ساغر اٹھایا۔ میاں صاحبزادے، آج تم نہایت شرمناک نظر آتے ہو۔ ہوا بھی تو بہت تیز ہے۔ یہ میرے ہی کارخانے کا جیکٹ ہے۔ گجپتی آب احمری بہت پی چکا تھا۔ کنارے پر واپس آن کر گڑ گڑایا، رنگ سیار کا یہ بھٹ، جب شیر کے بچوں نے اپنی کچھار بنایا۔ منّے، ایک نوجوان ماڈرن مارواڑی نے استفسار کیا۔ بالفاظ دیگر نیل کے ایک فرنگی پلانٹر سے آل ٹیپو نے یہ کوٹھی خریدی۔ کیا وہ اپنے ساتھ بہت مال ویلور سے لائے تھے؟ نہیں، محض ہمت خداداد، جس کی بدولت شہزادہ غلام محمد ابن ٹیپو سلطان نے بیوپار میں ہن برسایا، اور ہن کی سکہ سلطنت وجیہ نگرم کا تھا۔ سکہ دولت وکٹوریہ میں ڈھل چکا تھا۔ شیخ نخلستاں بے عالم سرور دریائے لطافت و بلاغت و علمیت کی لہروں میں ڈبکیاں لگاتا تھا۔ ہن ماڈرن مارواڑی اپنی لائن کی بات سن کر مخمور ہوا۔ سارا سنہرا سنسار لال کپڑے میں لپٹی ایک دشال مہان بہی ہے۔ کاتھا پوتھی باقی سب بیکار کا تور مار، جو بے وقوف لوگ مختلف زبانوں میں لکھیے چلے جاتے ہیں۔ اصل رسم الخط مڑیا ہے، جس میں بہی قلم بند کی جاتی ہے۔ دیکھو کہ بنگال کی لال سرکار بھی لال پوتھی ان سے چھین نہیں سکی۔ پرنس غلام محمد ٹرسٹ کی ملکیت۔ جی صاحب، آدھا کلکتہ پکڑو، مارواڑی نے بات کاٹی۔ شہر کے اندر، شہر کے باہر، گولف کورس، ریس کورس، یہ کلب، وہ کلب، سینٹر میں اتنی جید ریئل اسٹیٹ، کتنے ارب۔ لمحہ بھر کے ڈرامائی توقف کے بعد شیخ پیکر نے خود ہی حاضرین محفل کو جواب دیا، لیکن بسبب افتراق و خلش خاندانی مابین تولیان اوقاف شہزادہ میسور۔ اکثر کامیاب انسان اپنے لیے ایک خاموش آڈینس چاہتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے ان کے تینوں لڑکے رسی توڑا کر تڑی ہو گئے۔ مکان پر رہ گئیں بیچاری آپا جان، موم کی مریم اور بیٹی لیلا، نئی کی چھوکری، پھاوڑے کو پھاوڑا پکارنے والی، باوا کی سر چڑھی اور لاڈلی، ان کی لچھے دار گفتگو سنتی ہے اور کٹ حجتی بھی کرتی جاتی ہے۔ بعد میں بتلاتی ہے، رشو ماموں، ڈیڈی بات عموماً پتے کی کہتے ہیں۔ جب سے مسٹر حسین نے مدارس اور بمبئی کی فلم کمپنیوں کو گھوڑے ماہ ساز و چابک سواراں فراہم کرنا شروع کیے تھے، شو بزنس کی مقتدر ہستیوں کو بھی لگاتار اور بے تکان بولتے سن چکے تھے۔ عادی تھے، لیکن اس وقت دوبارہ بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ بہنوئی نے ابرو اٹھا کر پھر سوالیہ نظر ان پر ڈالی۔ عزیز من، اتنی عجلت کس واسطے؟ بیگم کے ہیرے بھائی جان ہیں۔ ملکہ دل افروز کا 9 لکھا ہار ایک کوا لے اڑا۔ تم بھی بہک گئے ہو رشو میاں، کیا بک رہے ہو؟ شکراً دستیاب نہیں ہوا، کیونکہ راجستھان سے بیشتر شکرے عرب شہزادے اڑا لے گئے۔ شاہ ارشد حسین، کیا بوٹی پینے لگے ہو؟ بعد ازاں سپہ سالار جہاں زیب کی شمشیر زنی کے عجائب۔ بیگم دل افروز ملکہ بہارستان کی وفادار سہیلی پھول سونگھ سریا بانو ایک رخش تازی ہیلی کاپٹر لاد کر عین میدان کارزار میں اترے گی۔ ہم خوش ہوئے، جتنا ہمک بھریں
اتنے ہی زیادہ ہمارے گھوڑے انہیں درکار، مع ایک عدد تربیت یافتہ کوا۔ شیخ نے ایک طویل سانس بھری۔ ٹھیک کہتے ہو شاہ صاحب، دوسروں کی بے وقوفی میں اگر اپنا فائدہ ہے تو انہیں بے وقوف ہی رہنے دو۔ وہ فلم ساز دلی پہنچ گیا ہے۔ ابھی جب ہم کلب روانہ ہو رہے تھے اس کا تار ملا کہ فوراً آئیے۔ اب ہم جواباً اسے کیا یہ ٹیلی گرام بھیجیں کہ اپنے ذہن کی اصلاح کرو، بیگم کے ہیرے نہ بناؤ اور فارنر کافکا پڑھو۔ ہماری بیوی رومیلا بوس جس کا مطالعہ کرتی ہے۔ وکٹوریہ میموریل نے دروازے پر دستک دی۔ اسمارٹ اور مہذب، کسی نے اظہار خیال کیا۔ انگلش مین کا کتا ہے۔ انگلش مین کے ایڈمیریشن میں مرے جاتے ہیں۔ چرچل کہہ گیا تھا ایک وقت آئے گا جب بہت جلد یہ احمق ہمیں یاد کر کے روئیں گے۔ وہ شیخ کے قدموں میں تمکنت سے بیٹھ گیا۔ یہ سفید فام خواجگان سگ پرست ہی اس بے زبان کی قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ اسمارٹ ڈوگی، انہوں نے مزید جذبے سے کہا اور جھک کر اس کے ریشمی سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن یہ اور اس کا آقا دونوں باخبر ہیں کہ بازار میں مدت سے نیا سکہ رواں ہے۔ ایک دکے میں دو مہین تلمیح۔ برادر نسبتی توصیفاً مسکرایا۔ ترپولین میں اناؤنس کیا جا رہا تھا۔ دین شاہ بڑھوچا گٹارسٹ، بومن جی پینٹن جی جھیڑو گٹار، زوبن مہتا کلکتہ آنے والے ہیں، کسی نے کہا۔ زوبن مہتا؟ ایک مروب خاموشی طاری ہوئی۔ زوبن مہتا، حسین دی ماسٹر، روی شنکر۔ پھلا کوہ پر پہنچ کر کیا ہوتا ہے؟ آدمی ٹوتھ پیسٹ کے متبسم اشتہار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شیخ جام پر نظر جمائے رہا۔ کیا کہیے، ہمیں کیا یاد آیا صاحبوں؟ وہ پھر گویا ہوا۔ ہم ایلیفینٹ بوائے کہلاتے تھے اور کبھی کبھی حضرت آرزو لکھنوی کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ یہاں ٹالی گنج تھیٹرز۔ تبھی کانن دیوی نے گایا، لے کے کمنڈل چھوڑ کے منڈل۔ اب چھوڑ کے منڈل کہاں جائیں؟ اوربن میں مورچے۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ آدم زاد سے قبل دنیا پر جنوں کا راج تھا اور ان سے قبل گھوڑوں کا؟ قطع کلام معاف، ارشد حسین نے اسی سنجیدگی سے بات کی۔ دروازے کے اوپر وہ کیسی چھوٹی سی تختی لگی ہے؟ ٹیپو سلطان بار، جنوں کے زمانے کی۔ ہاں، اور وہ ملک گیر بان اور کشور کشا جنہیں ذوق خدائی بخشا گیا تھا۔ وہ اپنے گہرے ڈرس کو بھی اکثر اسی نام سے پکارتے تھے۔ ایک آنسو اور گرا۔ اچھا تو بھائی جان قبلہ، ارشد حسین اسٹول سے اٹھے، اب ہم۔ ڈیئر پنکی، پرسوں میسور سے لوٹی، امی اور ڈیڈی بھی گئے تھے۔ ڈیڈ تمہاری پروجیکٹ سے متفق ہیں، تم بھی ایک چکر لگا لو۔ چلے بھی آؤ کہ سندل کا کاروبار چلے، یا پہلے ٹونی کو بھیج دو، یہ سطریں نیو مارکیٹ کی ایک دکان سے گھسیٹ رہی ہوں۔ ساڑیاں خریدتے ہوئے ایک اور بریندیو آئی۔ چھوٹے خالو، یاد ہے جو تم نے اس شام بارادری میں بات کی تھی؟ امی کی ایک پھوپھی کی شادی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ ان کے صاحبزادے مسٹر ارشد حسین زیادہ تر کانپور اور فرینکفرٹ میں رہتے ہیں، ان دنوں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ صفیہ خالہ کے لیے عین مناسب۔ پہلی بیوی بنگالی آرٹسٹ رومیلا بوس، طلاق، نو کڈس، بہت برسوں سے بے گھرے گھوم رہے ہیں اور اب سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ذرا سی کوشش کی جائے تو راضی ہو جائیں گے۔ وہ خود کانپور میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صفیہ خالہ بہترین رفیقہ ثابت ہوں گی۔ کل صبح ڈیڈی ارشد ماموں کو بسلسلہ مندر مسجد کیس لکھنؤ بھیج رہے ہیں۔ ساڑیاں ان کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ خالہ سے ضرور وعدو۔ خالہ کے ساتھ تم سب کو ڈپلومیٹک ہونے کی ضرورت ہے اور ذرا جوئی اور پاسداری جو تم لوگ بالکل نہیں کرتے۔ ایک منا سا چندن کا نیا کیلنڈر بھی بھیج رہی ہوں، یعنی صفیہ خالہ کے لیے۔ ارشد ماموں کے ہاتھ سے نئے سال کا معطر کیلنڈر۔
نیا شگون۔ اب میں ٹیوب ٹرین پکڑ کر کلب پہنچتی ہوں۔ ماموں کہیں بہت دور ٹھہرے ہیں۔ اگر کلب سے نکل گئے پھر ان کا ہاتھ لگنا مشکل ہے۔ تم سب کو سال نو مبارک۔ خدا حافظ۔ کاغذ دکاندار سے لیا تھا، سادہ لفافہ نہیں ملا۔ خیر، کلب میں ہوگا۔ ساڑیاں ایک بار پھر سے گنی کہ ہونے والی سسرال کا معاملہ تھا۔ پنکی کی امی، شہلا، رانی دلہن اور سلیمہ، صفیہ خالہ، آمنہ برائے مہناز اور یہ ان کی والدہ۔ بل ادا کیا۔ دکان کے ایک چھوکرے نے بیگ اٹھایا۔ بھاگم بھاگ لینڈ ٹیوب اسٹیشن۔ تابی سے ٹرین کا انتظار۔ سرنگ کی دیواروں پر بنے کالونیل کلکتہ کے فریسکوز پر نظر دوڑائی۔